बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिया आज के। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आइए इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत पे जाएं, पाकिस्तान के तमाम आवाम को, हमारे सच टी वी के लोगों को और सब टी वी लोगों की तरफ से, सब टी वी के तमाम जो हमारे कारकुन हैं, हमारे साथी हैं, उनकी तरफ से पूरे पाकिस्तान के आवाम को दिली मुबारकबाद है साल नौ की। अगरचे ये ईसाइयों का है, लेकिन हम सारी दुनिया में माना जाता है, तो इसलिए एक वक्त सिक्का राइजुल वक्त है। तो हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये साल पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए ये नेक साबित हो। और एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जैन साहब, चलते हैं मौज़ूआत की तरफ। आज ये मोदी की मुसलमान दुश्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आसाम के मदारिस को ख़त्म करने का बिल उन्होंने मंजूर किया है और मोदी सरकार जो है सिखों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से सबसे नबरदादमा है और वो एक जंग की सूरत हाल पैदा कर रही है। उन्होंने हिंदुस्तान बराए हिंदू का ऐलान कर दिया है और किसान जो है वो कमेटी किसान जो हैं आज कोई एक महीने से ज़्यादा हो गया है वो बैठे हुए सड़कों पर। वहाँ पर उन्होंने अपना एक अखबार भी निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने वाईफाई के ज़रिए से अखबार को फैलाना भी शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज है जिसका नतीजा बहरहाल निकलेगा, ये हम समझते हैं। और किसान कमेटी ने बहरहाल ये ऐलान किया कि 5 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो अब ट्रैक्टर मार्च से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसमें जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में वो भी अपना जारी है। तो अगर आप देखें तो ये नहीं, मोदी का जो दुनिया में जो भी कभी दुनिया जो तबाह हुई है वो तबाही इस बात पे हुई है कि वो इंसान, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि इंसानों के साथ में जुल्म सितम हो। और आपने देखा कि आप ये बात ये समझते होंगे कि साहब ये जो जापान तबाह हुआ वो इसलिए भी तबाह हुआ कि वो इंसानों को मारते थे, वो इंसानों को खा जाते थे। इंसानों पर जो तजर्बात कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा अजीब गरीब थे। तीन आदमी रोज़ मारते थे। वो जो केमिकल वारफेयर जो बना रहे थे, जो बायोलॉजिकल वारफेयर जो बना रहे थे, उसके अंदर वो 3 आदमी रोज़ मारते थे। वहाँ पर एक वीडियो क्लिप है, अगर वो आप जैन साहब दिखाना चाहें दिखा दें। अभी एक वीडियो क्लिप है मोदी के खिलाफ, वो दिखा दीजिए। जो एहतजाज में लोग शरीक हैं वो क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन। हमें नहीं चाहिए मोदी जी का डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया। वी आर वेरी हैप्पी विद आवर ओल्ड इंडिया। वी वांट जो हमारा पहला भारत था, पहला देश था, हमें वैसा मिल जाए। जब इतना किसान जगह जगह से आया, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सब सड़कों पे बैठे छात्र आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ। नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज से सपोर्ट आ रहा है। व्हेन एवरीबडी हैज रियलाइज कि ये कानून तीनों जो बिल लाए हैं बिल्कुल गलत है, तो मोदी जी को रियलाइज करना चाहिए ना कि जनता की खुशी के लिए बैठे हो या जिन्होंने आपको वहां बिठाया आप उन्हीं के घर भरते जाओगे। चले ना, जब आप इनसे वोट मांगते हो तो कहते हो हिंदुस्तानी, अब ये अपने हक की बात करे तो आप कह रहे हो खालिस्तानी, पाकिस्तानी। तो यही तो आप हमें देते आए हो 6 साल तक। 6 साल में, 6.5 साल में आपने पीएचडी किस पे करी है? हिंदू, मुस्लिम, नक्सली, पाकिस्तानी। अगर छात्र आंदोलन करता तो आप उसको कहते तो टुकड़े टुकड़े। एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन ना। इसी में तो आपकी पूरी अचीवमेंट है। हमें क्या दिया आपने? इसीलिए आज इतना युवा किसान इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जब सब कुछ पूंजीवादियों के हाथ में चला जाएगा, सब कुछ कॉर्पोरेट घराने के हाथ में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? जो घर से नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारा किसान अभी भी आधे से ज्यादा गरीब है। जो अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके बच्चे भी जब भूखे मर जाएंगे। वो सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? सबके अंदर रेवोल्यूशन क्रांति है, क्योंकि सब जिसे कहते हैं ना, एक प्रताड़ित तड़प चुका है इस सरकार से। ये लगता है कि लोकतंत्र में इतनी ताकत है, बड़े बड़े तानाशाह भी हो ना तो यहीं रह जाएंगे। में आ चुकी है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ बुरा हो रहा है, तो ये जैमर लगा ले। अभी यहाँ पे भी जैमर है, नेटवर्क आप लाइव नहीं कर सकते। ये जैमर लगा ले, ये नेटवर्क तेज कर ले, कुछ कर ले। यहाँ नहीं तो किसी और नुक्कड़ में बैठ के हम वीडियोस भेज देंगे, डाल देंगे, भेजते जाएंगे, संदेश पहुंचता जाएगा। हमारी बेइज्जती नहीं है, वो अपनी बेइज्जती, अपनी खिल्लियां खुद उड़ा रहे हैं। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि जिंदगी वो होती है जो अपने दम पर जी जाए। दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, मैंने अब भी कहा। तो यही चीज है, उनको अपने दम पे इस चीज को करना चाहिए। अंबानी अडानी के ना बने, खुद की अक्ल, खुद का दिमाग लगाएं कि ये जो अवाम, ये जो बच्चे, ये जो यूथ यहाँ पे बैठा है, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। जी मिर्जा साहब,
بہت دیکھیں احتجاج صرف بیٹھ کے اب بیکار ہے, اس کو حرکت کرنی ہوگی. ہاں جی, ابھی لیکن ابھی جس انداز سے کر رہے ہیں زین صاحب, یہ آدمی کو جمع کر رہے ہیں, یہ طریقہ بھی یہ طریقہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ اس کو جما رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اتنے لوگ, اتنا بڑا ملک ہے, اس میں آدمی کو, سارے کسانوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے. دلی کو 3 طرف سے گھیرا ہوا تھا. ہاں گھیرا ہوا ہے, لیکن وہ اس لیے کہ وہ ان کے پاس طاقت بہت ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو بکھیر سکتے ہیں. وہ اب اس میں کوشش کریں گے ان میں فساد پھیلائیں, ان کے اندر بم پھاڑ دیں گے, اس کے اندر کوئی آپس میں لڑائی کرا دیں گے, کچھ نہ کچھ اس کام پہ کام کر رہے ہوں گے. تو وہ بہرحال اس کو کس طرح فیل کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. جی, جو عالمی طاقتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. ہاں یہی ایک مسئلہ ہے. وہ کشمیر میں دیکھیے مستقل 2019 5 اگست سے, اور دیکھ لیجیے آپ دیکھ لیجیے کہ انسانیت کہاں مر گئی ہے. آپ دیکھیے نا, اب یہ فرعون کو بھی مات کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس انداز سے یہ کام کر رہا ہے, اب اس کے بعد اس کی تباہی تو یعنی اس کا مقدر بن گئی ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. مودی اور مودی کے ہندوستان کے جو مودی میں جو ہندو ہیں, ان کی تباہی مقدر بن گئی ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ انسانوں پر چاہے وہ کوئی بھی ہو, اب اگر ہم ہندوؤں پر ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول نہیں کرے گا, ہمیں سزا دے گا. بالکل. اور اگر وہ مسلمانوں پہ کر رہا ہے تو بھی سزا دے گا, کیونکہ وہ تو اب اس کی مخلوق ہے. مخلوق پر اگر آپ ظلم کریں گے تو سزا تو دے گا. یہ تو ایک قدرتی فیصلہ ہے, ایک فطرت کا فیصلہ ہے, ایک نظام ہے اللہ کا جس سے دنیا چل رہی ہے, تو وہ سزا تو آپ کو ملے گی, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اب یہ کب ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن یہ سزا آپ کو ملے گی. جی زین صاحب چلیں آپ بات آ جائیں اگلے موضوع پہ. جی آئیے. جی, یہ برفانی محاذ پر لڑنے کا تجربہ نہیں ہے نہیں زین صاحب, یہ بات اس نے یہ سنجے گلکرنی ہے ان کا لیفٹیننٹ جنرل, اس نے یہ بات کہی ہے اپنے ایک انٹرویو میں, اور لیکن وہ غلط بات کہہ رہا ہے, کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اور سنجے گلکرنی کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کینیڈا سے میں یہ 2019 اور 2018 سے کینیڈا میں یہ لوگ تربیت حاصل کر رہے ہیں. یہ ریبل نیوز ہے کینیڈا کی, اس نے یہ چائنا فائل کے طور پر جاری ہوا ہے. جی, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پیپل لبریشن آرمی کے کینیڈا کی جو انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ اونٹاریو میں ہے, اس میں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں ان کے 400 فوجی. اور اس کے علاوہ ٹورنٹو میں ایک کالج ہے, وہاں بھی حاصل کر رہے ہیں. اور وہ یہ حاصل کر رہے ہیں کہ یہ جو ہائی الٹیٹیوڈ پہ کیسے لڑا جائے, جی, اور سردیوں میں کیسے لڑا جائے, وہ سیکھ رہے ہیں کہ اونچے مقام پہ جنگ لڑنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں, جہاں پر برف جمی ہو وہاں, اور کیسے ٹیکٹکس استعمال کیے جائے اور کیسے تکنیک استعمال کی جائے. یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھ رہے ہیں. یہ سب سیکھنے سے پہلے اور اس کے علاوہ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ جو ہے اپنا جسٹن ٹروڈو وہ جب آیا تھا تو اس کی بڑی بے عزتی کی تھی ان لوگوں نے. جی, اور اس کے علاوہ پھر وہ اس سے ٹرمپ سے بھی ناراض ہے, اس کی پالیسی بھی ناراض ہے, تو ان کو چائنا کی مدد کر رہا ہے وہ کھل کر. تو یہ اب ووہان کے اندر بھی یہ لوگ کینیڈا کے لوگ 200 فوجی آئے تھے, اور کینیڈا کی نیوی نے اور چین کی نیوی نے ساتھ میں مل کر کام بھی کیا تھا. تو ان کے تعلقات بہت بڑھ رہے ہیں. ریبل نیوز نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ چینی فوجی جو ہیں اس وقت, انہوں نے چینی فوجیوں کے یعنی کینیڈا کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک دفعہ ان کو ان کی ٹریننگ کو روکنے کی کوشش کی تھی, تو انہوں نے پھر اجازت دے دی کہ پرائیویٹ کونسل جو ہے, کیونکہ وہاں پر ابھی تک وہ لوگ جو ہیں برطانیہ کے زیر اثر ہیں, کامن ویلتھ کا حصہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ کونسل جب تک اجازت نہیں دے, جب تک اس کو بند نہیں کرے گی ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو پرائیویٹ کونسل نے اس کو اجازت دے رکھی ہے, تو ان کی ٹریننگ جاری ہے. تو وہ ابھی تک یہ خیال جو جنرل کلکرنی کا ہے کہ صاحب وہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے یا وہ لڑنے کے نہیں ہے, تو وہ آپ کے پاس کون سی ہے؟ آپ نے جو سیاچن پہ قبضہ کیا ہے اس نے یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 1984 سے پاکستان پر نے بہت کوشش کی, لیکن ہم نے پاکستان کو جیتنے نہیں دیا ہے اس میں سیاچن میں. تو بھائی آپ دھوکے سے گھسے تھے, اس کے بعد تو ہم نے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا. آپ نے یہ کہا تھا 11 سیکٹر میں آپ نے ہمارے پر حملہ کیا, تو ابھی ہم وہ حساب کتاب ہمارا باقی, ہم نے ابھی تک تو آپ کے 12 آدمی مارے ہیں, باقی آپ کے ہمارے 260 آدمی ہمیں آپ کے مارنے ہیں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں, جب بھی موقع ملے گا آپ کو ٹھکانے لگائیں گے. مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
تو مرزا صاحب یہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے چین کے خلاف، یہ غلط ہے زین صاحب. یہ اس لیے چھوڑا جائے گا تاکہ امریکہ سے ان کی تیاریوں کا امریکہ کی عوام کو تیار کیا جائے چین کے خلاف لڑنے کے لیے. لیکن میرے خیال میں جو بائیڈن اس کے اوپر لیکن وہ روسیوں نے بھی کہا کہ ہمیں جو بائیڈن سے کوئی امید نہیں ہے, اور جو بائیڈن کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے جو بائیڈن کے لوگوں سے. یہ بھی ہم ایک بات ناظرین کرام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 17 دسمبر 2020 کو جو سالانہ اجلاس ہوا تھا ماسکو میں, اور جس میں پیوٹن نے خطاب کیا اس میں, اور 21 دسمبر کو اس کا تسلسل میں جو دفاعی کونسل تھی اس میں جو اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا کہ ہم اسٹریٹجک پیشنس استعمال کرتے آئے ہیں ابھی تک, لیکن اب وہ ہم نہیں کریں گے. اور اگر اب امریکہ نے کوئی حرکت کی ہمارے ساتھ تو ہم اس کا اب اسٹریٹجک پیشنس کو ختم کرنے کا کہ سوچ رہے ہیں. اور اس کے ہم نے اپنی فوجوں کو جواب دے دیا, ہم نے اپنی آرم فورسز کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں, اور جواب کا اب فوری طور پر اور دیا جائے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت خطرناک ہے. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں انڈیا کا ایک اور بات بھی ہے کہ انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور وہاں میں ان کا جو ایک سابق پولیس افسر ہیں NC استھانہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی جنگی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ ایسی ڈاکٹرین روزانہ بناتا ہے, اور روز اپنے بیٹھک ہے یا جو ڈرائنگ روم ہے وہاں پہ روز جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے خلاف, روز جیتے ہیں, اور پھر اپنے لیکن اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نیوکلیر جنگ کیا ہوتی ہے. تو جب وہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ نیوکلیر جنگ کیا ہوتی ہے, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, نہ وہ بچیں گے نہ ہم بچیں گے, تو یہ بیوقوفانہ بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اتنی بھی تیاری نہیں ہے, اتنا بھی کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ جیتے. چین کے خلاف جنگ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. مودی کا تو لگتا ہے کہ جو ان کی بالی ووڈ کی فلمیں ہیں نا اس کو دیکھ کے پالیسی بناتے ہیں. صحیح بات ہے, فلموں میں تو کامیاب ہے, ہاں نہیں اور تو جب وہ وقت آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے 27 ابھی فروری. یہ غلط ایک ہوا نا کہ ابھی چائنا امریکہ نے جو اس کو اتنی بڑی مدد دی ہے, جی وہ مدد دیکھ رہے ہیں نا وہ کدھر استعمال کرے گا. جو اس نے کووڈ-19 کے حساب کے ذریعے سے دی ہے نا ان کو کہ بھائی اتنا نقصان ہوا ہے, تو ان کو جو مدد دی ہے تو وہ اسلحہ دینا چاہتے ہیں تبت میں لڑنے کے لیے. جی وہ تو امریکہ یہ چاہتا ہے نا کہ امریکہ کو تیار کرے. نہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں لڑیں گے تو ہم سپر پاور بنیں گے. ان کا تو یہ منصوبہ ہے نا, کیونکہ ان کی جب لڑائی کھلا ہوگی منصوبہ ہے کہ اگر آپ انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہوگی تو دونوں تباہ ہوں گے اور ہم بڑھ جائیں گے. جی اب انڈیا جیسا بیوقوف آدمی بیوقوف ملک اسے کہاں ملے گا, مودی جیسا بیوقوف آدمی کیسے ملے گا. بالکل. اب آ جائیں. اچھا جی, اب بھارتی تیاریوں کے جواب میں پاکستان کی بحریہ نے ایک مظاہرہ کیا ہے, ایک جو تجربہ کیا ہے میزائل کا وہ بہت کامیاب گیا ہے. دوسری طرف ہم نے جو کامرا کے اندر ہمارا جو ایروناٹیکل جو کمپلیکس ہے اس میں 2 سیٹر جیف تھنڈر کا جو ہمارے جو بنائے گئے ہیں. جیف تھنڈر جب 2 جو کا ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے, اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے, اس کے دورانیہ بڑھ جاتا ہے پرواز کا, اور اس کے اندر پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹینک بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے. جیسا کہ انڈیا کو جو امریکہ نے طیارے دیے ہیں اس میں بھی جب ڈبل سیٹر ہے تو اس کا جو پرواز کی جو یعنی مدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی وہ 10,000 گھنٹے تک چل سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو JF تھنڈر جو 2 کو تو ہمارے فضائیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے بلاک 2 کو. اب JF تھنڈر 3 پر کام ہو رہا ہے جو کہ 5th جنریشن کا طیارہ ہوگا, اور وہ اس کے مقابلے کا ہوگا جو کہ اس سے بھی بہتر ہوگا جو کہ ان کے پاس ہے, جو انہوں نے وہاں حاصل کیا ہے فرانس سے, وہ اس سے بھی بہتر ہوگا. تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارا جو صورتحال ہے وہ ہم اپنے جو تیاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ امریکہ چائنا نے پاکستان کو 50 جو ہیں وہ ڈرون ہم دیے ہیں, ڈرونز 50 ڈرونز جو کہ استعمال ہوئے ہیں آذربائیجان میں. وہ ڈرون ہی پاکستان کو دیے گئے ہیں. اصل میں جب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیلی ڈرون تھے تو اس میں اسرائیلی نہیں تھے, یہ چائنیز ڈرون تھے اور ترکی کے ڈرون تھے. تو ترکی سے بھی ہمیں ڈرون مل رہے ہیں,
اور چائنا سے بھی ہمیں ڈرونس مل رہے ہیں. تو جو ہم مل کے یہ لڑیں گے تو یہ ہماری کافی جو ہماری فضائیہ کی جو ہے فضائیہ ہماری پہلے سے ہی بہت زیادہ شاندار کامیابیاں کا مظاہرہ کرتی آئی ہے اور کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی ہے, اور اب ان کے پاس زیادہ بہتر صلاحیت کا حامل ہو گئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مجاہد انور صاحب ہیں وہ ایک بڑے زبردست آدمی ہیں, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو محمد امجد نیازی صاحب ہیں جنہوں نے 2019 میں ان کی جو آبدوز آئی تھی اس کو پکڑ لیا تھا یا اس کو دیکھ لیا تھا, تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور وہ سارے دنیا کو دکھا رہے تھے کہ بھائی ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے کہ آبدوز کو. تو ہم ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہمارے جو امیر البحر ایڈمرل محمد امجد نیازی صاحب کو بھی. تو وہ تیاریاں ہماری کافی اچھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں تو یہ بہت زیادہ انہوں نے جو تیاری حاصل کیے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں. اور وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ میں نے ہیلی کاپٹر کی طرح سے اڑیں گے اور ہیلی کاپٹر کی طرح سے طیارہ بردار جہاز پہ اتر جائیں گے. تو وہ لیکن ابھی ملنے میں ان کو بہت وقت باقی ہے, اس عرصے میں آپ اپنی تیاری مکمل کر لیں گے. تو اس سے جب یہ تقریب ہوئی ہے جی ایف تھنڈر کے 2 کو اپنے پاکستانی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے, تو اس میں جو چینی سفیر تھے نونگ رونگ نے بھی شرکت کی, اور وہ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری مشترکہ ایفرٹ سے جو ہم نے کارروائی ہم کر رہے ہیں جی پاکستان اور انڈیا مل کر وہ ایک بہت شاندار ہے, اور وہ ہر جگہ پر اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں چینی, اور پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کے اپنے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. اس لیے کہ مکار اور یار دشمن مشترکہ ہے. ہاں دو ملک ہیں, نہیں 3 ملک ہیں, امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا. جی اور ساتھ میں سارے آپ دیکھیں گے یو کے بھی شامل ہو جائے گا بالآخر. جی بالکل. اچھا ان کے طرف سے تو اسکرپٹ تو وہیں بنتا ہے. نہیں اسکرپٹ وہاں بنتا ہے جی, اصل چیز اصل تو طاقت وہ ہیں. جی جی میرے صاحب پھر بریک کے لے کے آ جا رہے ہیں. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پھر صاحب جے ایف تھنڈر کی کامیابی اور بھی ہے. جی ایک تو نائجیریا سے, تو ہمارے نائجیریا تو بہت پہلے, سب سے پہلے جب جے ایف تھنڈر کے انہوں نے مظاہرہ دیکھا تھا پیرس میں, اسی وقت آرڈر کر دیے تھے. پیرس میں بھی ہوا تھا, یو اے میں بھی ہوا تھا. تو اس کی سب کے دل جیت لیے تھے جس انداز سے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا. تو نائجیریا نے دے دیا تھا. اب آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برازیل نے بھی آرڈر دیا ہے, اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یاد ہوگا کہ ملائیشیا نے بھی کہا تھا 1-2 ہمیں بھی دے دے طیارے. تو اب اگر یہ تھنڈر طیارے ہمارے اتنے مقبول ہو رہے ہیں تو یہ فکر کی بات اس لیے ہے کہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اجارہ داری رہے. اور وہ لیکن کچھ ملکوں کی مجبوری ہے, ہمیں ہماری طرف دیکھنا پڑے گا. جیسے افریقہ کے ملکوں میں ہمارے سپر بھائی آپ مشاق گئے دیکھیے کہ آپ ٹریننگ کے لیے, نہیں خود ہمارے آپ یاد کریں عرب کہ آپ امارات سے میں گئے. نہیں یہ جو ہمارے سپر مشاق تھا, سپر مشاق ہمارے کامیاب گئے ہیں. جی وہ ہماری ترکی نے کتنے خریدے, ترکی نے خریدے. پھر ہم یہ جو مشرق وسطی ہے سب نے خریدے, یہ سب نے, ان سب کو ٹریننگ دی گئی. ہاں آپ دیکھیں آپ یہ جو بڑی جیت ہوئی ہے آپ کی جو آذربائیجان کی, جی اس میں بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی تربیت تھی اس میں, اور وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں. ہاں بہت نتیجہ فائدہ ہوا, لیکن بڑی عجیب و غریب کامیابی ہوئی ہے اس میں. زین صاحب میں حیران ہوں کہ کوئی دنیا کا ملک بولا ہی نہیں ہے. یہ ایک عجیب واقعہ ہے جو میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ہے. اصل میں مسلمانوں کی فتح سے تو سب کو بے چینی رہتی ہے نا, بیزاری رہتی ہے, تو وہ اس لیے نہیں بول رہے. لیکن بہرحال نہیں تو فتح تو فتح ہونے کیوں دی, میں یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ فتح وہ ہونے نہیں دیتے نا. لیکن روس بھی چپ رہا, اور ایران بہرحال ایک عجیب بات تھی کہ ایران جو ہے ان کی مخالفت کر رہا تھا آذربائیجان کی, کیونکہ وہ ان کا پڑوسی ہے. وہ جو ان کے کچھ اور معاملات ہیں, بزنس کے معاملات ہیں. بزنس کے. جی
اچھا میرے صاحب آ جائیں اب اپنے لوکل موضوعات بھائی کی طرف. لوگوں پیٹرول کی مصنوعات پھر میں اضافہ ہوا ہے, کوئی بجلی 2 کی روپے قیمت بڑھائی زیادہ گئی ہے. کا اضافہ کر دیا ان لوگوں نے, اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ بجلی کیا کی گیا قیمتوں ہے. میں بھی اضافہ ہو جائے گا اس طرح سے. اور تو یہ ایک آدمی جو ہے مطلب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں عام آدمی کے لیے. عام آدمی میں, اور اس کی کوئی کوشش نہیں کر رہا یہ آدمی. اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ نئے سال کا جو تحفہ دیا 2 روپے 31 روپے 31 پیٹرول پیسے، بڑھا جی. ہے 31 پیسے کا, اور ڈیزل 1 روپے 80 پیسے, مٹی کا تیل 3 روپے 36 پیسے فی لیٹر, اور ایل پی جی میں 16 روپے کلو کا اضافہ کر دیا. اب بتائیے, اب ایل پی جی ویسے ہی کم ہے, اور یہ ان کا اب یہ کہ آرڈر انہوں نے کم دیے ہیں. انہوں نے جو پہلے کام وہ کر کے گئے تھے معاہدہ قطر سے, وہ معاہدے انہوں نے توڑے. اب میگی خرید لی ہے. اب مہنگی خرید لی ہے. جی. بتائیے. اچھا ایک اور مشکل ہو رہی ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے. وہ آئے روزانہ بھائی کی تو اب بنیاد پہ بھائی رپورٹ تو آتی اس لیے تو ہے. مہنگا کیا نا کہ ایل پی جی نہیں ہے ان کے پاس, سپلائی ہی نہیں ہے, تو کیا ہوگا, تو اس لیے تو مہنگی ہوتی ہے. اب مقتدر قوتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آدمی سے کیسے گزارا ہوگا جس کو حکومت چلانی نہیں آتی, جس کو. اب میں یہ بات ایک تھوڑی دینا چاہتا ہوں, لیکن کسی کل دوں گا شاید, کہ یہ جب تک کہ آپ اسے جب تک کہ بیوروکریسی کا ان کا ساتھ نہ ملے, اور حکمران جو ہوں وہ کبھی بھی لیاقت علی خان کے بعد میں کوئی بھی حکمران جو تھا وہ حکمرانی کا اہل نہیں تھا. تو پھر بیوروکریسی آ گئی, پھر فوج آ گئی ہے ڈنڈے کے زور پر, تو ابھی تک وہ نظام چل رہا ہے. تو فوج یعنی جو آپ کے پاس ادارے ہیں, جو آپ کے پاس سیاستدان ہیں, وہ سب کے سب نائل ہیں. تو اب نائلوں کو کیوں حکومت دیتے ہیں؟ خود چرچل نے یہ کہا تھا کہ ڈاکوؤں چوروں کو کیوں حکومت دے رہے ہیں آپ. لارڈ اٹلی سے یہ بات کہی ہے, اور اس کی کتاب میں موجود ہے کہ انڈیا کے اور پاکستان دونوں کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ ڈاکو چور ہیں, اور وہاں سب جگہ یہ ڈاکے مار رہے ہیں لوگ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کیوں دیتے ہیں ادارے جو ہیں؟ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کام آتے ہیں کہ بھئی آپ کو دو پارٹیاں بن گئی تھیں, دونوں نے اتحاد کر لیا تھا, اس کو توڑنے کے لیے عمران خان کو لائے جو ان سے بھی نالائق ہے. اب کیا کریں, وہ بادشاہت کرنا چاہتے تھے, وہ یوں کہیں گے کہ صاحب بادشاہت کرنا چاہتے, بادشاہ تو نہیں چاہیے نا پاکستان میں. تو یہ بھی تو کہتے ہیں سب میرے نیچے ہیں, کوئی میں مجھ سے اوپر نہیں ہے. نہیں, یہ اس کا کہنے کی کیا بات ہے, یہ تو سب, یہ تو بات اس کا تو تو مذاق ساری دنیا میں اڑ رہا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے انڈر میں کام کرتا ہے. تو اچھا میرے صاحب ایک اور کام ہو رہا ہے آج کل سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت چل رہی ہے انکروچمنٹ کے خلاف, بدامنی. ہاں, وہ اس کو بہت ڈانٹا ہے. اچھا دیکھیں, لیکن ایک بات بتاؤں, معذرت کے نتیجہ کچھ نہیں آتا ہے. جنگل بن گیا عمارتوں کا کراچی, لیکن کوئی روک نہیں سکا. بھائی آج میں چیف جسٹس صاحب کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب بھی یہی بات کرتے تھے, ثاقب نثار صاحب بھی یہی بات کرتے تھے, لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے, اور جنگل بنتا جا رہا ہے. بات یہ کہ ہمارے پاس عدلیہ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے, سارا نظام بڑا بگڑا ہوا ہے. سارے بیوروکریسی کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سب نالائق بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر 2-4 کو پھر بند آپ کریں. ہاں, نہیں تو اب نہیں, 2-4 کے مارنے کی بات نہیں ہے, بند کر لانے پڑیں گے نا آپ کو, بند کریں ان کو, جیل میں نیم البدل آپ کے پاس ہے. جب آپ اس کا یہ ہے, اگر آپ کے پاس نیم البدل ہے تو پھر ان کو ہٹایا جائے, نہیں تو پھر ان کو چلنے دیا جائے. نیم البدل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نیم البدل کیا ہے آپ کے پاس؟ عمران خان جو ایک نالائق آدمی ہے. ایسی صورت میں جی بہرحال آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ کسانوں کا جو انڈیا میں جو کسانوں کا معاملہ وہ کیسے ہوتا ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ کراچی میں کم سے کم گڑبڑ نہیں ہونے دیں, چاہے جو بھی حالات چل رہے ہیں. سارے سندھ کے لوگ جہاں پہ قابض بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, چلنے دیں وقتی طور پر, بعد میں دیکھیں گے. لیکن ابھی تو ہمیں انڈیا کا معاملے کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ میں. جی ٹھیک ہے میرے صاحب, وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.